अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ैनब आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रोज़े ठीक चल रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 2 दिन की इजाज़त दे दी है। शर्त ये लगी है कि मुलाकात के बाद कोई भी पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर आकर कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों से मुलाकातें जारी हैं, राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं और सिंध और JUIF की जो जमातें हैं उनके साथ मामलात आगे बढ़े हैं। क्या पीटीआई सियासी तौर पे वाकई आगे बढ़ी है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी जो हैं वो इस वक्त काबुल में मौजूद है। काबुल अथॉरिटी से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम करने के लिए इकदाम जो हैं पाकिस्तान की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अगर हमास हथियार डाल दे और यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे कि आया इस बात में कितना वजन है और हमास इस पर क्या रिएक्ट करता है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बानी पीटीआई से मुलाकातों के जो है अब 2 दिन की इजाज़त दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, किस तरह से देखते हैं? और साथ ही साथ शर्त भी आयद कर दी गई है कि कोई भी जेल के बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। देखिए, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो ये मुलाकातें जो हैं ये एक तमाशा बनी हुई थी। कोई कहता था ये पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन गया है डेला जेल, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बाहर जो है वो ड्रामा लगता था जब मुलाकात से बाहर लोग आते थे। और इसके बावजूद भी वो राज़ी नहीं थे, तो बेपनाह अदालत में दरखास्तें गई, कम से 20 के करीब लोग गए। उनका जी हमने मुलाकातें करनी। असल बात यह है कि जो अदालत के रिमार्क्स हैं वो वैसे तो प्रिंट मीडिया में तो देखे गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में उनकी कोई ज़्यादा बाज़गश्त सुनी नहीं गई है। अदालत के रिमार्क्स भी बड़े सख्त थे जी। एक तो रिमार्क्स उनके ये थे कि जिसका मुंह उठता है वो एक दरखास्त लेके आ जाता है कि जी मैंने भी मिलना है। जेल मैनुअल के तहत कुछ लोगों को मिलने की इजाज़त होती है जिसमें करीबी रिश्तेदार होते हैं जी। आपके ऊपर अगर मुकदमा है तो वकला होते हैं। वो ना ईद मिलन नहीं होती वहाँ जेलों में, ईद मिलन पार्टी नहीं होती, ना होनी चाहिए ईद मिलन पार्टी। अभी तक वहाँ ईद मिलन नहीं होती रही है जितनी भी होती रही है। तो अब वो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में से याद आ गया, आप गए थे वहाँ मुलाकातों को ज़्यादा कराने के लिए और पता चला अब सिर्फ 2 दिन मुलाकातें होंगी, वरना तो हफ्ता भर चलता था ना ये साइकिल। वहाँ रौनक ही सिर्फ ये थी जी। ठीक है जी। तो मंगल और जुमेरात को मुलाकातें होंगी और जेल मैनुअल के मुताबिक होंगी। अब ये नहीं है कि जिसका मुंह उठेगा वो चले जाएंगे। एक दूसरी बात ये कि एक फोकल पर्सन बना दिया अदालत ने, वो है वो राजा साहब सलमान अकरम राजा। नाम वो देंगे, बानी पीटीआई टिक करेंगे और जेल मैनुअल के मुताबिक जिसको मिलने दिया जाएगा वो मिलने के लिए जाएंगे। एक बात तो ये होगी। तो बुखारी साहब ये फैसला फिर पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, पहले मतलब ये फैसला क्यों नहीं किया गया? देखिए, उसको अब्यूज़ किया गया ना। इसके लिए किसी फैसले की जरूरत नहीं होती। मुलाकातें हो रही थी, होती रहनी चाहिए थी। लेकिन जब आप फिर वो कहते हैं ना एक हद क्रॉस कर जाएंगे कि फैमिली ने मिलना है तो सबने मिलना है, पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलना है तो सबने मिलना है, चीफ मिनिस्टर ने आना है, अब आगे बैठे हो ना 5 दिन से इस्लामाबाद में नहीं हो रही ना मुलाकात, इसलिए कि 2 चीज़ें तय हो गई हैं। एक तो ये कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें होंगी, और दूसरा ये कि जब तक बानी पीटीआई टिक नहीं करेंगे किसी के नाम की वो मुलाकात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक चीफ मिनिस्टर साहब के नाम पर टिक नहीं लगी है। बुखारी साहब, अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मुलाकात की इजाज़त है, बानी पीटीआई पे क्या प्रेशर भी आएगा इस चीज़ का? देखिए, मेरे ख्याल से तो प्रेशर आने की बजाय थोड़ा रिलैक्स करेंगे वो, इसलिए कि हर वक्त जो है वो कोई ना कोई आके टकरा रहता था तो आदमी डिस्टर्ब तो रहता है ना। और जब बाहर की बातें ऐसी वैसी सुनते हैं, हर आदमी जाके अपनी कहानी सुनाता है ना। कोई रोज़ी पिक्चर पेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये भी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई जो है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये भी नामुमकिन है क्योंकि माफ़ी की बात भी सुनाई दे रही है। उस तरफ भी आते हैं ना। देखें, एक तो ये खुद ही एक प्रेमिसेस बना लेते हैं, फिर खुद ही उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। पुरानी बात है ना, जब यानी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कहा गया था, अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया था कि भाई आप 9 मई के ऊपर रिग्रेट कर लें तो हम रिकन्सिडर कर लेते हैं सारी सूरत को। उसलिए तो आप तकले की तरह खड़े हुए थे सीधे। उस वक्त किसी ने हमने फिर हुकूमत ने कहा था कि अच्छा जी आप 9 मई के मामला पे रिग्रेट कर लें, माफ़ी मांग लें तो ये सूरत हाल ख़त्म हो सकती है। उस वक्त भी आप ऐंठ गए, तो अब ये खुद ही उन्होंने बना लिया माफ़ी नहीं मांगेंगे। भाई कौन कह रहा है भाई आप मांगे माफ़ी? किसने मुतालबा किया आपसे कि आप माफ़ी मांगे? तो ये खुद से प्रेमिसेस बना के और अपने तौर पे कर लेते हैं। आपको याद होगा एक वक्त में तो खुद खान साहब ने कहा था
کہ اگر ہمارے لیے کوئی راہ نکلتی ہے تو میں 9 مئی کے سانحات کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہوں. یاد ہونا چاہیے نا بیان ہمیں, تھوڑی میموری ہمیں اپنی فریش رکھنی چاہیے. یہ آمادگی انہوں نے ظاہر کی تھی ابھی 3-4 ہفتے پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی نہیں ہے. تو اینی وے سلمان اکرم ڈار صاحب کو بھی چونکہ اپنا سودا بیچنا ہوتا ہے, پریس میں رہنا ہے نا, پرنٹ میں بھی رہنا ہے, ٹی وی اسکرین پہ بھی رہنا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ابھی جیل کے فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے, انہوں نے ایک درفنتنی اور نکالی ہے کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے آپ سب کو روک سکتے ہیں, ممبر پارلیمنٹ کو تو نہیں روک سکتے نا بولنے سے, وہ جو مرضی بولے. بھائی کیوں وہ جو مرضی بولے, وہ پارلیمنٹ میں بولے نا جتنا انہوں نے بولنا ہے. جیل کے سامنے تماشا لگانے کا تو کوئی ضرورت ہے, اور نہیں دے گا کوئی اجازت, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب وہاں ان کو پریس اویلیبل نہیں ہوگی اس طرح سے تقریر کرنے کے لیے, پریس کا ہی داخلہ بند کر دیں گے نا, پھر کس سے بات کریں گے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, ارکان پارلیمنٹ کو بھی عدالت کا احترام کرنا چاہیے. عدالت نے جو اجازت دی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے. آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو اگلی دفعہ جو گنجائش تھوڑی سی نکلی ہے یہ بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیے جناب, آپ کے معافی والی بات بھی ہو گئی. اب وہ یہ فرما رہے ہیں سلمان اکرم ڈار صاحب کہ جناب وہ جو ہماری اپوزیشن الائنس ہے بس تگڑے ہو جائیں, عید کے بعد اسی لٹ پا دینی ہے. اس الائنس کے بننے کا سفر ابھی طویل ہے, بڑی لمبا ہے. کل میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے شاید یہ تجویز کہ اچکزئی صاحب, محمود اچکزئی صاحب بن جائیں چیئرمین اس الائنس کے, اور مولانا فضل الرحمان بن جائیں صدر. تو پی ٹی آئی کتنے گئی؟ ان کی موجودگی میں پی ٹی آئی کیسے راہ متعین کرے گی کہ کیا کرنا ہے؟ تو ابھی یہ بہت دور کی کوڑی ہے. ابھی مولانا کو تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, پی ٹی آئی کو مولانا کے حوالے سے تحفظات لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی اور سندھ کی جماعتوں کے ساتھ ہمارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہو تو نہیں گیا نا کچھ. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی سفر لمبا ہے, بڑھ رہے ہیں آگے معاملات, ابھی منزل پر نہیں پہنچے ہیں. تو عید تک انتظار کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں نا کہ عید کے بعد کیا ہوگا. 2-3 کوششیں ہو چکی ہیں, پہلی دفعہ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے نا کہ اختر مینگل صاحب بھی مل گئے تھے, اچکزئی صاحب بھی مل گئے تھے, مولانا صاحب بھی ساتھ مل گئے تھے 26ویں ترمیم سے پہلے, تھا نا اکٹھ. لیکن چونکہ بانی نے جب اس کا دل چاہے گا پیچھے سے لگام کھینچنی ہے, یہی وہ کریڈیبلٹی کا گیپ ہے جس کی وجہ سے دوسری جماعتوں کے لیڈر ریلیکٹنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم دیکھیں گے جب وہ کہتے ہیں نا کہ we'll cross the bridges when they will come, let the bridges come. دوسری بات یہ, ایک بات کہنا میں بھول گیا, یہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہوا ہے یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. جی جی, یعنی ملاقاتیں زیادہ کروانے گئے تھے, وہ محدود بھی ہو گئی ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ یپنگ بند کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے آ جائیے جناب. اب ایک ریزالو تو ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے زینب, وہ یہ کہ حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی. ہاں آپ نے دیکھا بڑے سینئر جرنلسٹوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈال دیا ہے. دیکھیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب پی کا قانون بن رہا تھا تو جرنلسٹوں کی ریزرویشنز تھی, کچھ تو بہت جینون تھی جو کہ ہونی چاہیے کہ جرنلسٹوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے اپنا کام کرنے کی, لیکن اس کی بھی لمٹس ہیں. دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں اس کی لمٹس ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سینٹرل آفس آف انفارمیشن ہے یونائٹڈ کنگڈم میں. جی, اگر کوئی کلائنٹ, ریڈر, کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی ٹریڈر شکایت کر کے ثابت کر دے کہ فلاں جرنلسٹ نے مجھے مس کوٹ کیا ہے, دیٹ جرنلسٹ ول بی سیگڈ اے. کوئی ادارہ میڈیا کا اس کو دوبارہ نوکری نہیں دے گا. اتنی سختی ہے مہذب معاشروں میں. ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا ہینڈلرز نے جو حساب کتاب بنایا ہوا ہے, یا جو کچھ چل رہا ہے, بس ننگی گالیاں رہ گئی ہیں نا, باقی تو سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ میرے خیال سے حکومت کا جو فیصلہ ہے, اور اس میں خاص طور سے بات ہوئی تھی جو ابھی پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں یہ فوکس تھا. دس واز دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہے نا, جو فتح کرا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کور کمانڈر کے گھر پہ قبضہ ہو گیا, پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا, جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا, یہ سارے سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات کہ پہلے یہ تھا کہ جو لوگ باہر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیف تھے, ان کا خیال تھا کہ ہم تک ہاتھ نہیں پہنچے گا. اب جو انٹرنیشنل ارینا میں اچیومنٹ ہوئی ہے پاکستان گورنمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی کارروائی میں ملوث ہوں گے ان کے نام دیے جائیں گے. دا فرسٹ تھنگ دیٹ دے ول ڈو از دیٹ دے ول کینسل دیئر اسٹے ویزا اینڈ ڈپورٹ دیم ٹو دا ہوسٹ کنٹری. ذرا سوچیں کیا بنے گا. تو میں یہ بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اتنے سخت اقدامات اس حوالے سے کیے جانے والے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو ٹرین والا سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر جس طرح سوشل میڈیا نے پاکستان کی امیج کی ایسی تیسی کی، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کا مذاق اڑایا، فوج کا مذاق اڑایا، اس کے بعد فیصلہ ہوا یہ کہ اب ان کو مزید ڈیل کسی صورت بھی نہیں۔ یہ اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہماری جب یقینی طور پر سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی، عدالتی بھی سخت فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی پر بھی شرط عائد کی گئی ہے کہ آپ لوگ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے جیل سے باہر آ کر۔ بخاری صاحب، آپ پی ٹی آئی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب جس طرح سے پی ٹی آئی جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہماری تو سندھ اور جے یو آئی کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اب اس کے پیچھے یقینی طور پہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا جس کی بنیاد پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی اگر جے یو آئی باقی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو کوئی منظرنامہ پولیٹیکل آپ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ اپوزیشن کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اس طرح کی الائنسز بنائے، یہ ان کا رائٹ ہے، بالکل، لیکن ہمیں گراؤنڈ ریالٹی ضرور دیکھنی پڑیں گی۔ اب ہم ذرا چلتے ہیں سندھ، حوالہ دیا نا انہوں نے خاص طور سے سندھ کا، وہاں کی سب سے بڑی پارٹی کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی، یس، پیپلز پارٹی وہاں پر 70+% سیٹس پر الیکشن جیتی ہوئی ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم ہے جس کے 20+20+ ایم پی ایز۔ پیپلز پارٹی تو سپورٹ نہیں کرے گی انہیں، ایم کیو ایم کرے گی؟ ایم کیو ایم حکومت میں بیٹھی، حکومت میں بیٹھی ہے بھائی، فی الحال تو نہیں ہے نا، فی الحال جو ہم خبریں سن فی الحال تو نہیں ہے نا، کوئی بات چیت نہیں، کوئی رابطہ نہیں، فی الحال نہیں، لیکن تو یہ کہاں سے آئی ہے یہ سپورٹ جی کہ وہاں پر اندھی مچنے والی ہے؟ جی ڈی اے کے بیانات آپ دیکھ لیں کیا دیے انہوں نے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہاں بھی بہت، خان بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور کتنے لوگ ہیں وہ، کتنے ووٹ ہیں، کتنے ایم پی ایز ہیں، کتنے ایم این ایز ہیں، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ الائنسز بنائیں بہت زیادہ نہیں، اگر جے یو آئی کے ساتھ بن جاتی ہے الائنس بخاری صاحب تو کیا منظرنامہ بن سکتا ہے؟ جے یو آئی تو اپنے گھر کے صوبے میں ہے نا، یا بلوچستان میں ہے، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ دیکھیں اپوزیشن جو صرف پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے نا، اگر صرف وہ کھڑی ہو جائے تو گورنمنٹ کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کی چھت کے تھلے کوئی نہیں آنا، 100 ایم این اے، ذرا تصور کریں آپ، کھا جائے پھاڑ کے، یہی حال پنجاب میں ہے، تو بجائے پارلیمنٹ کا آپشن استعمال کرنے کے آپ کا خیال ہے کہ فیصلے ہم سڑکوں پہ کرائیں گے؟ بخاری صاحب، شیر عبد المروت صاحب نے بھی کچھ روز قبل یہ بات کہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں عید گزارے۔ دیکھیں وہ بڑی مزے مزے کی باتیں، کیا بیک گراؤنڈ، کیا وہ بڑی مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ آستینوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے جو سانپ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں، ان کا بڑا، کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے؟ سبھی کی طرف اشارہ ہے ان کا۔ آپ دیکھیں نا، جن جن نے ان سے مخالفت مول لی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکرم راجہ صاحب جو ہیں، کیا نام ہے پورا ان کا؟ سلمان اکرم راجہ، اس کے بعد سی ایم علی امین گنڈاپور، اس کے بعد بشرا بی بی، اس کے بعد سو منی مشال یوسف زئی وغیرہ وغیرہ، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں بانی کو، اس سے غلط فیصلے کرواتے ہیں اور پارٹی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ابھی جو انہوں نے تازہ گفتگو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میں تو اس وقت جاؤں گا ملنے کے لیے بانی سے جب وہ مجھے خود بلائیں گے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ملے تو سلام دعا کر لیتا ہوں، یہ بڑی سرکاسٹک گفتگو ہے، کیونکہ یہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میرے خلاف محاذ میری اپنی پارٹی کے اندر ہے، جنہوں نے اس کو بانی سے دور کرایا، پارٹی سے نکلوایا ہے۔ دیکھیں نا، میں اور آپ ان آر اون رائٹس نو کہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جب پارٹی کے سارے لوگ بھاگ گئے تھے، یہ واحد بندہ تھا جو پی ٹی آئی کو کے احتجاج کو لے کے کھڑا تھا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ تو ایسا کون سا جرم کیا اس نے کہ اس کو پارٹی سے نکلوا دیا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ ان باہر کے جو یہ درجنوں سپوکس پرسن ہیں ان کی بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میں جواب دہ ہوں بانی پی ٹی آئی کو۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ایک بہت بڑا بلیک ہارس ہے۔ اگر یہ پارٹی سے فائنلی علیحدہ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ پوتڑے کھولوں گا لوگوں کے کہ لوگوں کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ بخاری صاحب، ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ شاید یہ کوئی اور پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ بھی چیزیں بولی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس نے اس کی تو کیٹیگوریکلی تردید کر دی نا، جو بیان میں نے آپ کو سنایا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے۔ ہاں مجھے لوگ ملتے ہیں تو میں سلام لے لیتا ہوں، یہ تو میرے خیال سے ساروں کو کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا سستا بکیں گے، وہ ٹیڑھا آدمی ہے،
جس چیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا رہے گا. اتنی مخالفت کے باوجود بھی پارٹی اس نے نہیں چھوڑی ہے. لیکن اتنی مخالفت کے باوجود شیر افضل مروت امید کیوں رکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ان سے ملاقات کریں گے؟ اس لیے کہ جب اوکھا وقت آئے گا تو شیر افضل یاد آئے گا. اچھا یہ میں آپ کو بتا کدھر ہے نا باقی بتائیں نا مجھے. ویئر از مراد سعید, ویئر از شہریار افریدی, ویئر از حماد اظہر, ویئر از فرخ حبیب, کہاں ہیں بالکل جو مامے تھے بہت بڑے پارٹی کے, کدھر ہیں؟ تو وہ کہتا ہے لوڑ پڑے گی میری, تو اس وقت جب یاد آئے گی تو میں آ جاؤں گا. بالکل یقینی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس چیلنجنگ سچویشن میں کیا کرتی ہے, کون سے آپشنز اویل کرتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. جو بات کہی جا رہی ہے کہ گرینڈ الائنس کے لیے مختلف پولیٹیکل جماعتوں سے رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں. اب آگے جا کے اس کا کیا منظرنامہ بنتا ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.